अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, नाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं रहमत रमज़ान हाफिज़ मोहम्मद उवैस अलीम कादरी के साथ। आपको पता है हमारा सेगमेंट या तो मुफ्ती साहब के साथ होता है या फिर आलिम नस्री हमारी इस प्रोग्राम में होते हैं। जैसा कि नेक्स्ट हम एपिसोड में आपको सना खान मुस्तफ़ा के साथ मिला रहे थे और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान मुस्तफ़ा हमारे इस स्टेट की जीनत बन रहे थे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारे जो मेहमान आने वाले हैं ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये बड़ी शफ़क़तें करते हैं, ये बड़ी करम नवाजियाँ करते हैं, जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नाज़रीन, अपने इस सेगमेंट को इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो भी सवाल हैं, जो आपके जहन में हैं, जो आप जिनको जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं। तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपके उन सवालों को हम मुफ्ती साहब के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। और नात ख़ानी के हवाले से भी हमारा जो सिलसिला चल रहा था, आप उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ पूरे माह रमज़ान जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको इसी तरीके से हम पूरे माह रमज़ान बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट दिखाते रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, आपको अपने मेहमान मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूँ। बिलखुसूस आप इमाम मस्जिद हैं, आप आलिम दीन भी हैं और आप हाफिज कुरान भी हैं और आप बिलखुसूस मुफ्ती भी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मुफ्ती सफदर नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया हमारे साथ हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हुजूर, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बहुत। आप सुनाइए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने एक बार फिर आकर हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आइए नाज़रीन, तो ये थे हमारे मुफ्ती सफदर साहब जो आज हमारी इस नशरियात में हमारे साथ आपने हमको ज्वाइन किया है और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत सारी इल्म की बातें आपको जानने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, बहुत सारी आपको मालूमात मिलेंगी। तो आइए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो आइए नाज़रीन, सवाल बड़ा ही खूबसूरत आया है। मैं मुफ्ती साहब की नजर करने लगा हूँ। सवाल पहला है और यकीनन हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि यार माह रमजान अल्लाह तबारक व तआला ने अता तो फरमाया है, मगर इसको गुजारा कैसे जाए, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। वैसे तो हम पूरे साल के अंदर यकीन जानिए गुनाहों के काम में बिल्कुल ढसे रहते हैं, गुनाहों की तरफ हम लिपटे रहते हैं। कोई हमारी ना नमाजों की पाबंदी होती है, ना कोई हमारी कुरान की ज्यादा तिलावत हो पाती है। ये माह रमजान आया है और यकीन जाने बड़ा बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला माह रमजान अल्लाह ने एक बार फिर अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। उवैस भाई, आपने जो सवाल किया है यकीनन वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। रमज़ानुल मुबारक को किस तरह से गुजारा जाए। देखिए, ये माह रमज़ानुल मुबारक, ये एक एक आन, एक एक लम्हा छमाछम अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा रहा है। क्या बात हुई। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें हम पर बरस रही हैं। तो इस माह मुक़द्दस को किस तरह से गुजारा जाए, क्या क्या ऐसे काम इस माह मुक़द्दस के अंदर किए जाएं जिसकी वजह से ये माह मुक़द्दस हमारा मिसाली माह मुक़द्दस जो है वो गुजरे। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल हमें खुतबा इरशाद फरमाया करते थे और उस खुतबा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ानुल मुबारक को गुजारने का तरीक़ाकार इरशाद फरमाते थे।
حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اے صحابہ، تم پر رحمتوں اور برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ لہذا جب روزے فرض کر دیے گئے تو پہلا کام تمام مسلمانوں کا یہی ہے کہ اس ماہ مقدس کا کوئی روزہ بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ بہت زبردست۔ ہم نے پورے ماہ مقدس کے 30 یا 29 جتنے بھی دن ہمیں نصیب ہوں، اس تمام کے تمام دنوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس کے اندر نفلی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نفلی کام کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر کوئی فرض اس ماہ مقدس کے اندر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، مثلا 5 ٹائم نماز، یہ ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی چیزیں جو ہم پر شریعت مطہرہ نے لازم فرمائی ہیں، ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ان کی جو ہے وہ لازمی اور یقینی جو ہے وہ پابندی کریں۔ پھر یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد ہم پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم نوافل کی بھی کثرت کریں۔ نوافل کی جتنا زیادہ کثرت کریں گے، عام دنوں میں ہمیں جتنی فرض کا ثواب ملتا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں جو ہے وہ نوافل کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ماہ مقدس یہ صبر کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صبر کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہم ویسے پورا سال ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر رہتے ہیں، یاد رکھیں جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اور بڑھ جانی چاہیے، مسلمانوں کے اندر جذبہ اور بیدار ہونا چاہیے، تاکہ جتنے بھی ہمارے نادار مسلمان بھائی جو فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم جو ہے وہ خوشحال ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، ان کو پہنانے کے معاملات ہوں، یا ان کی مالی مدد کرنے کا کوئی معاملہ ہو، تو ہر حوالے سے ہم نے اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ماہ مقدس ہمارا مثالی ماہ مقدس جو ہے وہ گزرے گا۔ صحیح۔ اسی کے اندر حضور میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا، آپ نے بہت زبردست اور بہت ہی اچھی سوچ کی طرف آپ لے کر آئے ہیں، میں اسی کی طرف ایک اور سوال ایڈ کروں گا کہ آج رمضان مبارک کے اندر ویسے بہت ساری ہمارے مسلمان کے اندر یہ رائج ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو سوال یہ آیا ہے کہ صحیح معنوں میں کیا عمر ہونی چاہیے بچے کی، کس عمر میں بچہ روزہ رکھے، اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ کہ بچوں کی جو عمر ہے روزہ رکھنے کی، وہ وہی عمر ہے جس میں نماز پڑھنے کی ہم بچوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ نارمل وہ جو عمر ہے وہ تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر ہے، اس عمر کے اندر بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے گی، بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت جو ہے وہ ڈالی جائے گی، اور مسلسل 3 سال بچوں کی نگہبانی کی جائے گی، ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، آہستہ آہستہ انہیں روزہ رکھنے کا عادی بنایا جائے گا۔ اور شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، اب اگر بذات خود روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے، اگر سختی بھی کرنی پڑے، ڈانٹنا بھی پڑے اور ہلکا پھلکا مارنا بھی پڑے،
اس کی بھی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ بچوں پر ہلکی پھلکی سختی کر کے اس عمر کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنے کا پابند کیا جائے، تاکہ جب یہ بالغ ہوں تو بالغ ہوتے ہی روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ یہ پہلے سے عادی ہو چکے ہوں گے، بالغ ہوتے ہی یہ پے در پہ روزے رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس لیے حکم یہی ہے 7 سے 8 سال کے اندر بچوں کی ذہن سازی کر کے ان کو روزہ رکھنے کا جو ہے وہ پابند کیا جائے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد یہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ کیا بات ہے بھائی، دیکھا آپ نے کتنے زبردست سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بالکل ہی ہمیں بہت جلدی آپ کمنٹس کے ذریعے اپنے سوال بھیجیے، تاکہ آپ کے سوال کے جواب بھی ہم مفتی صاحب سے آپ تک پہنچا سکیں۔ تو اسی طریقے سے آپ ہمارے سیگمنٹ سے جڑے رہیے، بہت سارے سوال ہیں ابھی بھی انشاءاللہ عز و جل، ان کے بھی جواب آپ جان کے بہت ساری علم کی باتیں سیکھیں گے۔ تو اسی طرف میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے بہت زبردست گفتگو چل رہی تھی، اور بڑے علم کے یقین جانیے قیمتی موتی ہمیں مفتی صاحب سے مل رہے ہیں، اور آپ بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں آپ کو بھی جاننے کو مل رہی ہیں، اور یہ ہمارے سیگمنٹ کی بدولت آپ بھی جان رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ علم کی باتیں مل رہی ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، ایک اور سوال میرا آیا ہے، تھوڑی سی حضور اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ اکثر بہت سارے حوالے ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ہم سے سوال کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور ہاسپٹل وغیرہ میں دیگر وہاں پہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، پھر ان کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی ہو جائے کہ یہ پیسے دینا یہ کیا ہے، اس سے کانسیپٹ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں آذان دینا یہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے بذات خود حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان دی ہے۔ صحیح ہے۔ تو آذان دینے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آذان دینا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، صحیح، اور یہ ہمیں ایک طرح کا پیغام بھی دیتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، اور جس وقت اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یہ پیغام ہے کہ تمہاری زندگی اتنا ہی مختصر ہے کہ جتنی اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کہنے کے بعد پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اتنی مختصر سی ہماری زندگی ہے۔ آذان کا یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ باقی جو آپ نے پیسوں کے حوالے سے سوال کیا، یاد رکھیں اگر کوئی شخص آذان دینے کے بعد پیسے طلب کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اوپر اجرت طلب کرنا یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے اذان دینے والے کو کچھ نہ کچھ رقم یا کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو اس کے دینے میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے جو کچھ بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ بہت زبردست۔ تو دیکھا آپ نے کتنی زبردست علم کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو یقیناً آپ کے یہ سوال سننے کے بعد شک و شبہات بہت دور ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے سیگمنٹ سے اسی طریقے سے جڑے رہیے، ابھی بہت سارے اور علمی سوال، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور یقین جانے بڑے علم کے موتی آپ کو اور ہمیں بھی اللہ کے کرم سے یہ خصوصی آپ کی کرم نوازی ہے، جو آپ ہمیں اتنی قیمتی اور اتنی علم والی باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ اور بہت سارے سوال ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جو مفتی صاحب کے ذریعے، جو ہمارے پاس عالم دین آتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم آپ تک یہ سوالوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو رہا ہے، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے لگا ہے کہ مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ رمضان نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو سوال یہ ایسا ریلیٹیو میرے پاس آیا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ مفتی صاحب سے وہ میں سوال کروں۔ سوال یہ آیا ہے حضور کے رمضان کے مہینے میں کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے؟ کہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی اعمال کیے جائیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر
رمضان المبارک کے اندر جو سب سے زیادہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے اولیاء جو کرتے رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ کیا بات کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدنا جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ موجود ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن میں پڑھتے آپ، ایک رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن پاک آپ تراویح کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ تو آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر امام اعظم جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنے متبعین کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر تمہارا سب سے زیادہ عمل وہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہو۔ کیا بات ہے، بہت زبردست۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے سنا کہ ماہ رمضان میں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف مل جائے تو یقین مانے دوبالا ہو جاتا ہے۔ مسجد کے اندر بھی 29 روزہ پوری ماہ رمضان کے جو ایام ہوتے ہیں، روزانہ کنٹینیو مسجد کے اندر تراویح ہوتی ہے۔ تو آپ اگر خود نہیں پڑھ سکتے، اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو مسجد کے اندر آپ سن تو سکتے ہیں نا۔ تو یہ برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو سننے والی بھی برکتیں ملیں گی، اور ماہ رمضان میں پھر قرآن کی تو یقین جانیے، جب مفتی صاحب نے ادھر بھی ذہن دلایا ہے کہ رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو یقین جانیے قرآن پاک کا بھی ثواب دوبالا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ سب بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، اور جواب بھی آپ سن رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور مسجدوں کے اندر تراویح الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے اور اللہ کے کرم سے ہو رہی ہے۔ تو سوال اسی سے ریلیٹڈ میں پیش کروں گا کہ ماہ رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے تو کتنی مرتبہ تراویح میں قرآن ختم کرا جائے، اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ کہ نماز تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور 2 مرتبہ ختم کرنا یہ فضیلت والا ہے، اور 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا یہ افضل ہے۔ یعنی افضل یہی ہے کہ کم از کم قرآن پاک جو ہے وہ تراویح کے اندر 3 مرتبہ پورا کا پورا جو ہے مکمل پڑھا جائے، صحیح، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن پاک پڑھنا ہی چاہیے، اگرچہ عوام اس میں سستی کرے یا کاہلی کرے، عوام کی سستی اور کاہلی کو نہ دیکھا جائے، بلکہ کم از کم جو پڑھنے والے حافظ صاحب ہیں 1 مرتبہ لازمی اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک ختم لازمی کریں۔ بالکل، بہت زبردست دیکھا آپ نے۔ تو بہت سارے آپ کو سوال کے جواب مل رہے ہیں، تو ضرور آپ ان سوالوں سے آپ نے فائدہ اٹھانے ہیں، اور اپنے دوستوں کو جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان تک بھی آپ نے علم کی باتیں پہنچانی ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور دیگر جو سوال ابھی باقی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو آئے، یہ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، اور یقیناً ہم کو یہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا مہلت مانگی تھی کہ مالک مجھے اتنی مہلت دے دے کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، ان سے گناہ کرواتا رہوں، مگر جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو شیطان مردود، شیطان لعین، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، صحیح، الہ العالمین مجھے قیامت تک جو ہے وہ مہلت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تجھے جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ مہلت عطا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مہلت دی گئی ہے یہ زندگی کے اندر ہی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک انسان کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو مہلت دی ہے کہ تو جس بندے کو بھی چاہے جا کر گمراہ کر سکتا ہے،
لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ تیرے وسوسوں میں، وہ تیرے جتنے بھی طرح کے حربے اور تیرے کارنامے ہیں، جتنے بھی تو گناہ کے طریقہ کار اختیار کرتا ہے، میرے خاص بندے تیرے ان طریقہ کار میں نہیں آئیں گے. تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اس شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو حضرات محترم، شیطان کو قید اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے، کیا بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو اس ماہ مبارکہ کی برکت کی وجہ سے قید کر دیا ہے، تاکہ جو میرے نافرمان ہر وقت گناہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس ماہ مقدس کے اندر شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہو کر اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں. اس ماہ کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے محض شیطان کو قید کیا جاتا ہے، اور وجہ بھی یہی ہے کہ اب میرے بندے کھل کر نیکیاں کریں، میرے بندے اب میری طرف رجوع کریں، میرے بندے محض میری طرف ہی اپنی لو لگا لیں، کسی اور طرف ان کی جو ہے وہ توجہ نہ بٹے. شیطان یا اپنا نفس یہ دونوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اس ماہ مقدس میں صرف میری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. کیا بات ہے، بہت زبردست آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست آپ وضاحت بھی فرما رہے ہیں. یقین جانیے آپ کو بھی خوشی مل رہی ہوگی، ہمیں بھی مل رہی ہے کہ اتنے پیاری پیاری باتیں آپ کو بھی جاننے کو مل رہی ہیں اور ہمیں بھی جاننے کو مل رہی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو یقیناً اور بھی علم کی باتیں اسی طریقے سے پتہ چلتی رہیں گی. تو سوال میرے پاس بڑا ہی خوبصورت آیا ہے، اور یقین جانیے یہ سوال ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان کا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مگر ہمارے مسلمان اور بچے بھی، جس میں بڑے حضرات بھی دیکھا جائے تو اپنے روزے کو وہ غلط طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. روزے کو جب دن آتا ہے تو دیگر لوگ تو ایسے جو سو کے گزارتے ہیں، پھر جو باقی وقت ان کو ملتا ہے روزے کی حالت میں تو دیکھا گیا کہ ویڈیو وغیرہ یا گیم وغیرہ کھیل کے گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا حضور میسج دیجیے کہ رمضان کو اس طریقے سے کیسے گزارے ہیں، گیم کے اندر کس جگہ لگ گئے ہیں ہمارے مسلمان. دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. اگر ہمارے پاس وقت موجود ہے تو پھر ہم قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، یا اسی طرح جو نیک اعمال کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ہم ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ سر انجام دیں. اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو آپ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے تسبیحات آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کا یہ وقت بھی جو ہے وہ نیکیوں کے اندر ہی صرف ہوتا رہے. اب یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر شہر کراچی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ راتوں کو جو ہے وہ ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ روڈوں کے اوپر، گلیوں کے اندر لائٹیں لگا کر جو ہے وہ کرکٹ کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، یہ ماہ رمضان یہ ایک مخصوص مہینہ ہے، 30 دن ہمارے پاس ہیں، اور ایک ایک لمحہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے یہ لمحات کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ان چیزوں کو اچھا سمجھیں گی، اور وہ بھی انہی چیزوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گی. اور یہ بہت ہی جو ہے یہ بہت ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت برا پیغام ہوگا کہ ہم اپنی نسلوں کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری نسلوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مزید جو ہے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے. موبائل لے کر آپ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، یا موبائل پر گیم کھیلتے رہیں، یا اس طرح کی فالتو کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یاد رکھیں، صرف اور صرف اپنی زندگی کو آپ ضائع کر رہے ہیں.
تو یہ ماہ مقدس کے اندر اگر لوگوں نے جو ہے وہ موبائل کے اوپر گیم کھیلیں یا موبائل کے اوپر جو ہے وہ واٹس ایپ، فیس بک یا یوٹیوب، اس کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاکر یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں لگا کر دیکھتے رہیں، یہ صرف زندگی کو اور زندگی کے قیمتی لمحات کو جو ہے وہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مبارکہ روایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ترکہ ما لا یعنیہ، اے حسن ان چیزوں کو چھوڑ دو جس کا دنیا اور آخرت کا جس میں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہو، نہ تو دینی طور پر ان کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو۔ اب یہ جو گیم کھیلنے والے ہیں یا کرکٹ کھیلنے والے ہیں یا اس طرح کی سوشل میڈیا کے اندر جو پوری رات گزار دیتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنے وقت برباد کرتے ہیں۔ چاہے یہ لمحات ہمارے پاس قیمتی لمحات ہیں، یہ چلے جائیں گے، پھر نہ جانے ہم آئندہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ رمضان پھر لوٹ کر بار بار آتا رہے گا، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے متعلق جو ہے ایک آن کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں سانس لینے کی مہلت نہ ملے۔ یہ قیمتی لمحات آپ اچھے کاموں کے اندر گزاریں۔ یہ گیمیں آپ بعد میں بھی کھیل سکتے ہیں، یہ چیزیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کو صرف عبادت کے اندر اور نیکیوں کے اندر گزاریں، تاکہ آپ کا یہ ماہ رمضان یہ جو ہے وہ مثالی بن جائے، لوگ آپ کی مثال دیتے رہیں کہ جناب یہ رمضان گزارتے تھے تو فلاں شخص گزارتے تھے، آپ مثالی لوگوں میں سے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں نیکیوں جیسی بہار لے کر آ جائے اور ان فضول تمام کی تمام چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت زبردست آپ نے پیغام پہنچایا ہے، تو یقیناً آپ نے جو بات کی یقین جانے 100% آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمیں اس لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم نے سالہ سال رب کو تو ویسے ہی ناراض کیا، اور پھر ماہ رمضان اللہ نے جو ہمیں ایک یقین جانیے بخشش کا جو ذریعہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کو بھی ہم گناہوں کے کام پہ گزار دیں۔ بہت زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ اس سوال کی جواب کو اپنے دوستوں تک، اپنے چاہنے والوں تک آگے پہنچائیے، تاکہ وہ لوگ بھی ایسے فضول کاموں سے بچ سکیں اور ماہ رمضان کو صحیح معنوں میں ادب اور احترام کے ساتھ گزار سکیں۔ بہت خوب آپ سوالوں کے جواب مفتی صاحب کی زبانی جان لگے ہیں، اور یقین جانیے آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سوالوں کے جواب جانتے رہیے۔ رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کا عرس مبارک آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند کچھ چیزیں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں، امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائیں، مکہ کی یہ عظیم ترین اور مالدار عورتوں میں سے آپ ایک تھی، اللہ، اور آپ کو بڑی بڑی آفریں آتی رہیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ صحیح۔ اس طرح کے دیگر بہت سے معاملات ہوئے، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اپنا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرنا ہے۔ کیا بات۔ تو چنانچہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح فرمایا، تو نکاح فرمانے کے بعد پھر تا دم حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے، کیا بات۔ اور وفا بھی اس طرح سے کی جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کی ضرورت ہوتی، آپ بہت امیر ترین خاتون تھی، آپ نے اپنا سارا کا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال سب کا سب جو ہے وہ قربان کر دیا۔ عرض کیا رسول اللہ، میرا مال اور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے پاس موجود تھے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. عرض کی یا رسول اللہ شرم کی وجہ سے میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں کر پا رہی. آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیں, میں وہ چیز فاطمہ کو عرض کر دوں گی, فاطمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں. حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. حضرت فاطمہ تشریف لائیں. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی جا کر اپنے والد محترم سے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت آپ جو چادر مبارک اوڑا کرتے تھے, میری خواہش میری تمنا یہ ہے کہ آپ وہ چادر مبارک مجھے عطا فرما, تاکہ جب میں اپنی آخرت کی منازل کی طرف کوچ کروں, آخرت کی طرف سفر کروں, تو آپ کی اس چادر مبارک کی برکات مجھے ہمیشہ ہمیشہ نصیب ہوتی رہے. کیا بات. چنانچہ حضرت فاطمہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ سے اٹھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ امی جان آپ سے یہ سوال کر رہی. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے وہ اپنی چادر مبارک اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی. فرمایا ہے میری پیاری بیٹی جا کر اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرنا تم نے تو فقط مجھ سے چادر کا سوال کیا ہے, اگر آج میرے جسم کے کسی ٹکڑے کا بھی تم سوال کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ بھی عطا کر دیتی. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے والہانہ طور پر محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے. غالباً روایات کے اندر یہ آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اکثر حضور علیہ السلام جو ہے اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر عرض کیا رسول اللہ آپ کیا اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, بار بار اس کو یاد کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ. خدا کی قسم جس وقت سارے جہاں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا خدیجہ نے اس وقت مجھے قبول کیا تھا. خدا کی قسم خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی, مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے ہر حوالے سے خدیجہ میری مدد کرتی رہی جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس لیے حضور جب بھی بکری ذبح کرتے یا حضور کی بارگاہ میں بہترین تحفے آتے حضور علیہ السلام بکری کے رانے اور بکری کے جو ہے وہ دستے اٹھا کر آپ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو تسکین ہمیشہ ملتی رہے. تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھیں کہ آج ہم بھی بیوی بچوں والے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہوتا ہے. جبکہ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس طرح مثالی زندگی گزاری. یقیناً ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور انہی کے جناب گوشوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ہی ہماری زندگی جو ہے وہ جنت کی ایک نمونہ اور مثال بن جائے گی اگر ہم جو ہے ان کے تمام جو ہے وہ پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انہی کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہوگی. کیا بات ہے, بہت خوب آپ ادھر ہماری متوجہ فرما رہے تھے اور یقین جانے یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں جو مفتی صاحب اپنی زبانی سجا رہے ہیں اور یقین جانے کہ آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر رہے تھے تو انسان بولتا ہے کہ واقعی یار کیا بات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت والہانہ کرنے والی ہے, اپنا مال لٹانے والی, سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کرنے والی, کیسی محبت کرنے والی ہے ہماری امی جان خدیجہ الکبریٰ. تو بہت زبردست آپ نے میسج دیا ہے, تو یقیناً آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے دوستوں تک, اپنے چاہنے والوں تک اس میسج کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے. تو آئیے اپنے سوال کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. بہت ساری آپ نے علم کی گفتگو کی ہے اور بہت ساری سوالوں کے جواب
مفتی صاحب نے آپ تک پہنچائے ہیں. اب ہمارے سیگمنٹ کا بھی وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے. اب آخری کے لمحات ہیں. آخری کے اندر چاہوں گا میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کوئی ایک میسج دیجیے آپ رمضان کے حوالے سے. میں آپ تمام بھائیوں کو یہ میسج دوں گا. دیکھیں یہ ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس ماہ مقدس کو آپ اس طرح سے گزاریں کہ گویا یہ آپ کا آخری رمضان ہے. اگر آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ فکر بن گئی کہ اب یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں کے اندر یہ ماہ مقدس آئے لیکن میں اور آپ میں سے کوئی نہ ہو، آپ اس کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. جتنا ہو سکتا ہے آپ عبادت و ریاضت کریں، آپ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. جو بھی آپ سے ممکن عبادت والے کام ہو سکتے ہیں آپ ان کاموں کو سر انجام دیجئے، یہی سمجھ کر کہ زندگی ہے کہ پھر ہمارے ساتھ یہ وفا کرے یا نہ کرے. یہ آخری بار ہمیں موقع ملا ہے اور آخری بار اس ماہ مقدس کو ہم مثالی بنا کر انشاءاللہ اپنے سفر آخرت کی طرف جو ہے وہ کوچ کر جائیں گے. بہت زبردست. یقین جانیے آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہے اور بہت سارے سوالوں کی طرف، جوابوں کی طرف آپ نے بہت خوب روشنی ڈالی ہے. یقیناً آپ کے شک و شبہات ان سوالوں کے جواب سننے کے بعد دور ہو گئے ہوں گے. میں بالخصوص مفتی صفدر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کے بہت شکریہ. آپ نے آ کے ہمارے اس پروگرام کو ایک بار پھر رونق بخشی ہے. ہماری آڈینس آپ کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے، آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتی ہے، تو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو طویل زندگی عطا فرمائے اور سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے. تو یہ تھے ہمارے مفتی صفدر صاحب، جو بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ، بہت خوبصورت لمحات تھے جو ہمارے یہ اس وقت کے اندر آپ کے ساتھ جو ہم گزار رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ہمارے سیگمنٹ دیگر جو آ رہے ہیں ان کو آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے گا، اور بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دیگر عالم دین مفتیوں سے اسی طریقے سے آپ کو ہم لے کے چلتے رہیں گے. اب آخری میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.